अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो अपोजिशन की तरफ से जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, उसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान का जो इशू है वो बहुत सुलगता हुआ इशू है। यही वजह है कि DGISPR की जानिब से भी एक प्रेस ब्रीफिंग बलूचिस्तान के इशूज़ के ऊपर दी गई है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब अपोजिशन पार्टीज़ और इवन अस्करी तर्जुमान जो हैं वो आके इस पे बात कर रहे हैं, तो हुकूमत किधर खोई हुई है, हुकूमत किधर सोई हुई है। हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। और बलूचिस्तान में एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है उस पर भी तफसीलन बात करेंगे। इसके साथ साथ जो बिल मंजूर हुआ उसके अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब जो साथ देने वाले हैं वो भाग रहे हैं और कहीं पे साथ दे रहे हैं, तो अजीब वहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन जो है वो आपको नज़र आ रही है PMLN और पीपल्स पार्टी के सफ़ों में। उसके साथ साथ थोड़ी बात करेंगे मियाँ वाली हस्पताल की तख्ती चेंज हुई, लेकिन बेसिकली ये इंडिकेट क्या कर रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बलूचिस्तान इशू की। बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर शदीद किस्म की दहशत गर्दी हो रही है और BLA की तरफ से ख़ास तौर पर 3 बड़े वाक़यात जो हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर रूनुमा हुए हैं, जिसमें भारी जानी नुकसान भी हुआ है। एक इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान के जो फ़ौजी जवान और पुलिस एहलकार हैं वो 42 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, कई ज़ख्मी हैं। जबकि DGISPR साहब ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि जवाबी कार्रवाइयों में 50 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए हैं। BLA ने ये पिछले 3-4 दिनों में जो अटैक्स किए हैं ये बड़े खौफनाक किस्म के थे, क्योंकि ये एक उस तरह के वाक़यात नहीं थे कि किसी भी जगह खड़े हो गए और कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बल्कि ये सोचे समझे प्लान्ड वाक़यात थे। ज़ियारत में जो हुआ वो भी, उसके बाद कोयटा में भी और एक जगह पे, तो इस तरह इन्होंने बड़े प्लान्ड तरीके से ये वारदातें की हैं। इससे पहले जो बसेस में होता रहा है वो आपको पता है, जो ट्रेन के ऊपर 2 बड़े हमले हुए हैं वो आपको पता है, और इसके साथ साथ जो दीगर बहुत सारे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल नो गो एरियाज़ बन चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब आकर ये दावे तो करते हैं कि 1 इंच भी बलूचिस्तान में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रिट ना हो, लेकिन सबको मालूम है कि ये बिल्कुल झूठ दावे हैं। और इसका एक अगर आप कहें कि मिसाल, तो वो आपको कराची का जो वाक़या है, जो कराची की फ़ैमिली के साथ पेश आया, वो उसकी एक बड़ी वाज़े मिसाल है कि किस तरह से दश्त के एक इलाके में वो लोग पहुँचे और किस तरह से उन्हें फायरिंग का निशाना बनाया गया, और फिर कई घंटे के बाद भी कोई मदद उन तक नहीं पहुँच सकी, कोई इदारा वहाँ पर मौजूद नहीं था जो उन्हें रेस्क्यू कर पाता। और वो ज़ख्मी खातून अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ और शौहर की लाश के हमरा कई घंटे, तकरीबन पूरी रात उसने वहाँ पे स्पेंड की, और उसके बाद सुबह कहीं जाकर उस तक कोई पहुँचने में कामयाब हुआ। तो ऐसे में आके जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो ये दावे करते हैं कि जनाब हर तरह की हम सहूलियात भी दे रहे हैं, हम तरक्की में किसी से पीछे नहीं हैं, और ये भी कि हर जगह पे गवर्नमेंट की रिट भी है। तो ये बातें जो हैं वो ज़ाहिर है हकीकत से मुताबिकत नहीं रखती। आज की जो वाक़यात हैं और जो ख़ास तौर पे अपोजिशन लीडर्स ने इसमें एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से जो APC कॉल की गई, ये बहुत मेरा ख़्याल है बर वक्त उनका एक इक़दाम था, और जो उनके बस में है कम अज़ कम वो इसकी संजीदगी को समझते तो हैं। उनको कम अज़ कम ये एहसास तो है कि ये एक सुलगता हुआ मसला है जिसको हल करना बड़ा ज़रूरी है। उन्हें ये नज़र तो आ रहा है कि इसमें सियासी क़यादत बिल्कुल कहीं गायब है और सियासत का फुक़दान नज़र आ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बर वक्त और बहुत अप्रिशिएटेबल जो है इनकी एक्टिविटी थी कि बलूचिस्तान के इशू पे कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करना। अनफॉर्चुनेटली तकलीफ़ की बात है कि इसको इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं मिल सकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, या सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने डिस्कस नहीं किया। कुछ अफसोस की बात हमारे माशरती रवैये में भी है कि बलूचिस्तान वगैरह के मसाइल को उस तरह से लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ देखते ही नहीं हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे यूज़ टू हो गए हैं कि चलो जी वहाँ तो ये मामला चलते रहते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर भी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर और बेकार की चीज़ों के ऊपर बहुत लंबी लंबी बहसें आप देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान जैसे सीरियस इशू के लिए ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उनके पास वक्त ही नहीं है।
تو جو ان کی کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بلوچستان کی مختلف جو قیادت تھی، مختلف جو قوم پرست رہنما تھے، ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا. خود آپ کو پتہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اپوزیشن لیڈر، تو وہ بھی یہاں موجود تھے، اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن بھی تھی. تو ان سب نے جو یہاں پہ گفتگو کی ہے وہ بہت زیادہ فکر انگیز ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ حقائق کو سامنے رکھا ہے کہ کیا وہاں پہ ایکچولی حالات ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے حل بھی تجویز کیے ہیں کہ کیسے اس سارے مسئلے سے نمٹنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا انیشیٹو جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے تھا. بیسکلی تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کی اگر کوئی خدا نخواستہ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے ملک میں تو اس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلائے، تمام جو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر ہیں، پارلیمنٹ کے باہر ہیں، ان کو اکٹھا کرے ایک میز پر، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک متفقہ سیاسی حکمت عملی بھی بنائی جائے. اور ظاہر ہے کہ اس میں عسکری قیادت کا بھی پوائنٹ آف ویو سننا چاہیے اور وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، اور اس طرح ایک مشترکہ ایک ہی حکمت عملی ہونی چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ جب خیبر پختونخوا کے متعلق فیصلے ہوتے ہیں تو ان کی قیادت کو پوچھا نہیں جاتا، جب بلوچستان سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں تو ان کی قیادت کو نہیں پوچھا جاتا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فیصلے گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ میل نہیں کھاتے، اور پھر اسی وجہ سے ہمیں مسئلے حل ہوتے نظر نہیں آتے. اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے، بلوچستان کا مسئلہ تقریباً پچھلے 20 سالوں سے چل رہا ہے. متعدد آپریشنز ہو چکے ہیں، لاتعداد اس کے اوپر وسائل بھی خرچ ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسئلہ پہلے سے زیادہ خراب ہی ہوا ہے، کوئی اس میں بہتری نظر نہیں آئی. دوسری طرف اب خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں دہشت گردی کے متعدد واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی جو جرگہ منعقد کر کے انہوں نے ایک پوری اسٹریٹجی بنائی اور اس کے اوپر اپنی ریکمنڈیشنز دیں. ایون وہ ایسا جرگہ تھا جس میں اپوزیشن کی پارٹیز بھی تھیں اور حکومت کی پارٹیز بھی تھیں، تو اتنی متفقہ وہ آواز تھی. لیکن اس کے باوجود اس جرگے کے اعلامیے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا اور کوئی اس کو اہمیت قومی سطح پر نہیں دی گئی. تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اب انہوں نے بھی یہاں پر ہر طرح کی چیزیں سامنے رکھی ہیں، کچھ کڑوی باتیں بھی سامنے آتی ہیں، کچھ یقینی طور پر حقائق جو ہیں ان کے پاس بھی ہوں گے، حکومت کے پاس بھی ہوں گے اپنے حقائق. تو ایسی چیزوں کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ جب قومی مسائل سے نبرد آزما ہو، چیلنجز اس طرح کے ہوں، تو پھر اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھ کر اس چیز کو دیکھے، اور تمام سیاسی جماعتیں جتنی بھی وائسز ہیں وہاں کی جو ان کی ریپرزنٹیشن کرتی ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے. اب یہ جو بات اختر مینگل صاحب نے کی ہے وہ بھی بڑی خوفناک ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی ہفتے میں کوئٹہ زیارت اور ہنہ اڑک میں درجنوں بے گناہ شہریوں اور تقریباً 42 پولیس اہلکاروں کی شہادت، اور اسی طرح سے باجوڑ میں سیاسی ورکر کی ٹارگٹ کلنگ، امن و امان کی خراب صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں. پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ بدامنی پر قابو پایا جائے، تمام سیاسی جماعتوں پر اعتماد کر کے قومی مفاد میں متحد ہو کر مؤثر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. یہ وہی بات ہے جو میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی. دوسری طرف محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہولناک انکشاف کیے اس پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ 12 بجے زیارت سانحہ میں ان لوگوں نے اپنے افسران کو کہا کہ ہماری گولیاں ختم ہو رہی ہیں. یہ بیسکلی ایک طرح کا اٹیک تھا جو انہوں نے لانچ کیا، اور پھر وہ جواب میں ظاہر ہے جو وہاں پہ موجود پولیس اہلکار تھے اور دیگر فورسز کے اہلکار تھے وہ جوابی کارروائی کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس وہاں پر محدود وسائل تھے. اور اس کا جو حال ہے وہ بتا رہے محمود اچکزئی صاحب، کہتے ہیں انہوں نے کہا ہماری گولیاں ختم ہو رہی ہیں، لوگ زیادہ ہیں، خدا کے لیے ہم تک مدد پہنچائیں. 5 بجے تک وہ محنت کرتے رہے. 5 بجے کے بعد انہوں نے اپنے عزیزوں کو ٹیلی فون کیا کہ ہم بالکل بے بس ہو گئے ہیں، مہربانی کریں، اگر وہ نہیں آتے تو آپ مہربانی کریں اور کچھ امداد پہنچائیں. وزیر اعلیٰ صاحب کسی شریف آدمی کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. اب یہ بات ہے جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے مسئلہ جوں کا توں چل رہا ہے، لیکن کئی بڑے واقعات دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے کہ کوئی ذمہ داری قبول کرے. کوئی یہ مانے کہ ہاں بھائی کوئی سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، کوئی یہ مانے کہ ہاں بھائی کہیں انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے، کہیں کوئی حکومت، سیاسی حکومت یہ مانے کہ جناب ہماری کوتاہی ہے، ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے صوبہ گورن نہیں کر پا رہے. ایسے واقعات کے بعد جو تہذیب یافتہ مہذب ملک ہیں وہاں پر کم از کم وزیر داخلہ وغیرہ استعفیٰ دے دیا کرتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے ہاں ایسا کوئی جو ہے وہ روایت نہیں ہے. محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں یہ ساری جو دہشت گردی ہے یہ تو بس ایک بلوچستان میں ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اس کے بعد آج کتنے مہینے ہو گئے ہیں اور وہ ایس ایچ او کی سب کو تلاش ہے کہ وہ ایس ایچ او آخر کون ہے جس نے آ کے وہ دہشت گردی ختم کرنی ہے، اور ابھی تک اس کو ڈھونڈ کر لگایا کیوں نہیں گیا.
اسی طرح سے جو وزیر داخلہ ہیں وہاں کے وہ آپ دیکھ لیں کہیں آپ کو نظر نہیں آتے. سرفراز بگٹی صاحب آ کے اپنی اور باتیں کرتے ہیں. ویسے مزے کی بات ہے سرفراز بگٹی کے بھی بڑے کلپ موجود ہیں. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو وہ کچھ اور باتیں کر رہے ہوتے تھے. اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ نیریٹو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی فکر انگیز ہیں. نہ کوئی رسپانسبلٹی لیتا ہے اور نہ ہی کوئی آ کر آگے کی حکمت عملی پر سنجیدگی سے غور کرتا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی افواج اور اپنی ایجنسیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ جو آئین کا حلف آپ نے اٹھایا ہے اس کا آپ خیال رکھیں. جو ہم نے اٹھایا ہے ہم اس کا خیال رکھیں گے. سپاہی سے لے کر جرنیل تک ان کا حلف یہ ہوتا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اپنے حلف کا خیال رکھیں, پاکستان بچ جائے گا. یہ بات محمود خان اچکزئی صاحب نے کی ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف جو ایک ٹی وی ٹاک شو میں سامنے آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, کیونکہ ادروائز تو انہوں نے قوم کو اس قابل نہیں سمجھا کہ کم از کم کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی سے پریس کانفرنس کر کے یا آفیشیل موقف جو ہے وہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے حال ہی میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا اتحاد کرایا ہے اور اب ایک ساتھ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, جبکہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ اسرائیل بھی انہیں جدید ٹیکنالوجی فراہم کرے گا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی چونکہ انڈیا کو ہم نے ہزیمت دی جو جنگ میں ان کو شکست ہوئی اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی پاکستان جس طرح سے رائز اپ کیا تو اس نے انہیں تکلیف پہنچائی. اب وہ بدلہ ڈائریکٹ براہ راست جنگ کر کے نہیں لے رہا لیکن وہ پراکسیز سے جنگ کروا رہا ہے. اور بی ایل اے ہوں یا ٹی ٹی پی وہ انڈیا کی پراکسیز ہیں اور افغانستان کو بھی ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک طرح سے انہی کے کہنے کے اوپر یہ سارا اس میں باقاعدہ سہولت کار بنا ہوا ہے. سوال یہ کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور ظاہر ہے وہ ہمارے لیے کوئی ویل وشر تو نہیں ہوگا, لیکن ہم نے تو یہ کہہ کے ہاتھ نہیں کھڑے کر لینے یا جھاڑ لینے کہ چلو بھائی وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا اور وہ کر رہا ہے. ہم نے اس کا سدباب تو کرنا ہے. یہ تو کوئی حل نہیں ہوا کہ ہم نقصان اٹھاتے چلے جائیں. تو اس کے اوپر کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے, اس کے اوپر کوئی ہمیں جواب نہیں ملتا. البتہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے اس کے اوپر تفصیلاً بات بھی کی اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا, جو کہ ظاہر ایک سولجر تو یہی بات کہے گا کہ ہم ہر جو دہشت گرد ہے اس کے خاتمے تک اپنی لڑائی جاری رکھیں گے اور کوئی پاکستان کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا. تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ساری گفتگو بھی کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا. انہوں نے جنرلی بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگیں میڈیا یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں بلکہ ایمان, اتحاد اور تنظیم سے جیتی جاتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جناب جو اعلامیہ آباد میں جاری ہوا ہے اے پی سی کا, اس کے اندر انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ جناب جو تمام معاملات ہیں بلوچستان سے جڑے اس کے اوپر سب کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہی اس اعلامیے میں خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ عمران خان, مارنگ بلوچ, علی وزیر, شاہ محمود قریشی, ایمان مزاری, ہادی چٹھا اور دیگر سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے. لاپتہ افراد کی بازیابی اور جبری گمشدگیوں کے خاتمے کا مطالبہ, بلوچ عوام کی معاشی استحصال کے خاتمے اور وسائل پر حق تسلیم کیا جائے, دہشت گردی کے تمام واقعات کی غیر جانبدارانہ قومی کمیشن سے تحقیقات کرائی جائیں. اور اے پی سی اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ بلوچستان میں وفاقی اور صوبائی سطح پر وسیع سیاسی ڈائلاگ شروع کیا جائے. یہ بہت ہی زیادہ میرا خیال ہے کہ صائب تجاویز ہیں, ان پہ غور ہونا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ غیر نمائندہ حکومت کو بلوچستان کا حالات کا اور کوئی سنجیدگی کا احساس نہیں ہے اور یہ ذمہ دار ہے تمام تر بحران کی. تو یہ جو پریس کانفرنس تھی اس میں اعلامیہ بھی دیا گیا, تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے میرے خیال سے کہ حکومت کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی غور تو نہیں ہوگا, بس ایک دوسرے پر الزامات لگا کر جو ہے وہ بات ختم کر دی جاتی ہے. لیکن دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اپوزیشن نے تو پھر بھی اس پہ سنجیدگی دکھائی ہے, حکومت کی طرف سے تو ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتی. حکومت کی طرف سے تو ہمیں خیر ہر ایشو پہ ہی غیر سنجیدگی نظر آتی ہے اور ہر ایشو کو انہوں نے تماشا اور مذاق بنا کے رکھ دینا ہوتا ہے. ابھی یہ جو کانٹروورشل بل تھا صوبائی اسمبلی کا, اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ صبح پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جلال خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جلال خان صاحب اس بل کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جب اختیار ولی صاحب اس پہ پریس کانفرنس کر کے اتنی تنقید کر کے برا بھلا کہہ رہے تھے تو اس وقت جلال خان صاحب منہ میں دہی جما کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں ایک دوسرے پروگرام میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو اس بل کی حمایت میں ہوں. اچھا, پھر ایک اور ان کی محترمہ ہیں صوبیہ شاہد صاحبہ, اکثر آپ نے دیکھا ہے بڑی عجیب و غریب حرکتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں کے پی اسمبلی میں. تو یہ محترمہ جو ادروائز بڑی اگریسو ہوتی ہیں اس معاملے پر وہ بھی پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ بل تو بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی غیر ضروری بات نہیں تھی یہ وہ.
تو وہ اس کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہیں. ادروائز جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ اس کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے, اور جو نون لیگ صوبائی لوگ ہیں اور ممبرز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں احمد کنڈی صاحب جنہوں نے خود یہ تجویز دی تاحیات پاسپورٹ والی, وہ صاحب کے جو بھائی ہیں وہ گورنر فیصل کریم کنڈی ہیں. اب فیصل کریم کنڈی صاحب اس کو آفیشلی آ کر کنڈیم کر رہے ہیں یا اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اور ایک تو کہیں میں نے یہ بھی پڑھا کہ جی اس پہ سائن نہیں کروں گا, حالانکہ سائن تو وہ پہلے ہی کر چکے ہیں. تو ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ ان جماعتوں کا کوئی اصول نہیں ہے. یعنی اوپر والے سطح پر مرکز پر اگر یہ سوٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو رگڑا لگانا ہے تو جو مرکزی رہنما ہیں وہ آ کے رگڑا لگا رہے ہیں, اور صوبائی لوگوں کو چونکہ یہ سوٹ کر رہا ہے کہ ہمیں تو مراد چاہیے تو وہ جا کے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ شفیع جان صاحب نے اس معاملے کے اوپر پریس کانفرنس کی تو جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی حمایت میں. تو یہ سب بھی ہو رہا ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی بیسکلی سیاست ہے کیا. یعنی ان کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا کوئی اصول باقی رہ گیا ہے. اب صبح یہ کچھ کہتے ہیں, شام میں کچھ کہتے ہیں, اور مرکز میں کچھ کہتے ہیں اور صوبے میں کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا حال رہ گیا. بس یہی ان کی ٹوٹل سیاست رہ گئی ہے. ان کی صرف سیاست یہیں تک ختم نہیں ہوتی, بلکہ اس میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ یہ لوگ کتنے سوچ کے چھوٹے لوگ ہیں. اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ میاں والی میں ایک عمران خان صاحب کے دور میں ہاسپٹل بنایا عمران خان صاحب نے. وہ ظاہر ان کا ایک آبائی حلقہ بھی ہے, اور 3 ارب روپے کی لاگت سے یہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل تھا, نرسنگ ہاسپٹل تھا یہ. اور اس ہاسپٹل میں 200 بستروں کا جو تھا وہ اہتمام کیا گیا تھا, اور اس کو کوشش کی گئی تھی کہ بڑے جدید پیمانوں پر تیار کیا جائے. اچھا, اس پورے کا افتتاح جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا, اور انہوں نے ظاہر ہے ان کی تختی بھی لگی اور انہوں نے وہاں پہ جا کے افتتاح بھی کیا تھا. تو ان کا ایک بلکہ وہ موجود بھی تھا کلپ وغیرہ. اب پی ایم ایل این کی حکومت اور پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ جو ہر ایک چیز کے اوپر اپنا نام لکھا دیکھنا چاہتی ہیں, اور جو کام نہیں بھی انہوں نے کیے وہ ان کے اوپر بھی اپنی تختی لگاتی ہیں ماشاءاللہ سے. تو ان کی اب خود پسندی اور عمران خان صاحب سے نفرت کا اظہار آپ دیکھیے کہ ایک پروجیکٹ جو ان کے دور میں شروع ہوا, جو انہوں نے جو ہے وہ افتتاح بھی جس کا کیا, اس پروجیکٹ کی تختی اٹھا کر میاں والی ہاسپٹل کی تختی اتروا دی گئی ہاسپٹل سے, اور ان کا کریڈٹ چھیننے کی کوشش ہے بیسکلی. اور وہ تختی اٹھا کر جو ہے کہیں اسٹور روم میں پھینکی ہوئی تھی. اب وہ بعد میں چیزیں سوشل میڈیا پر آئی ہیں کہ جناب یہ پروجیکٹ بیسیکلی ان کے دور میں کمپلیٹ ہوا, اور اس طریقے سے جو ہے انہوں نے افتتاح بھی کیا, لیکن بعد میں آ کے اس کے اوپر بھی ان سے عمران خان کی تختی برداشت نہیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے وہ تختی اتروا دی. اب کہنے کو یہ کتنی چھوٹی حرکت ہے, لیکن اس سے آپ کو پتہ یہ چلتا ہے, وہ جو شعر ہے نا جس کا مصرع ہے کہ خاک میں مل گئے نگینے لوگ اور حکمراں بن گئے کمینے لوگ, تو یہ وہ چھوٹی حرکت ہے. یعنی یہ بیوقوف لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کسی پروجیکٹ سے عمران خان کی تختی ہٹا دیں گے, یا اس کا ورلڈ کپ کا جو ایک اس کا یعنی ایک اعزاز ہے وہ اس سے چھیننے کے لیے اس کی تصویریں غائب کر دیں گے, کسی بھی جگہ اس کی اگر ریپرزنٹیشن کو آپ اس طرح سے غائب کر دیں گے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو ڈاؤن پلے کر دیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ سے اس کا نام مٹا دیں گے. ان بے شرما کو اتنا نہیں پتا ہے کہ کبھی اس طرح بھی کسی کے نام مٹے ہیں تاریخ سے. یعنی آپ یہ حال آپ کا ہو گیا ہے کہ کسی کا منہ لال دیکھ کر آپ اپنے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارا منہ بھی لال ہو جائے. یہ حال ہو گیا ہے ان لوگوں کا عمران خان کی پرسنالٹی, اس کی مقبولیت اور اس کے جو اس کی کریڈٹس ہیں اس کو دیکھ کر, کہ اب ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس کی برابری میں خود تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے, تو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ پھر اس کے کیے ہوئے کاموں کا کریڈٹ جو ہے وہ کسی طرح چھین لیں اس سے بس. تو میں تو اس واقعے کے اوپر دیکھ کر جو ہے وہ حیران بھی تھی اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی, اور میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان نے ان کی سیاست کو کہاں لا کے ڈمپ کر دیا ہے. کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنی چھوٹی حرکتیں کرتے ہوئے بھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا کیا امپریشن جو ہے وہ جائے گا, اور لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں, دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی. اور وہ سوچ رہی ہے. مطلب آپ نے ایک کرکٹ سٹار کو, ایک قومی ہیرو کو جن حالات میں جیل میں بند کر رکھا ہے, ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے آپ کے اوپر. تھو تھو کرنے والی بات ہے نا, ظاہری سی بات ہے, سفارتی چیزیں ہوتی ہیں, لوگ سچ میں تو نہیں تھوک پھینک سکتے, لیکن آپ پہ جب یہ تنقید ہوتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار شرم کرو, تم لوگوں نے اپنے لیڈر کو, اپنے ہیرو کو کیسے رکھا ہوا ہے, تو وہ تھو تھو کرنے کے مترادف بات ہے. لیکن یہ بے عزتی اس کو محسوس ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو.
جو لوگ سیلف رسپیکٹ سے محروم ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ عزت اور بے عزتی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہو چکا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو شاید عمران خان کو کوئی یاد نہیں رکھے گا. عمران خان پاکستان کی ہسٹری کا ایک چمکتا دمکتا روشن ستارہ ہے اور عمران خان اس آج تک کی اپنی زندگی میں جو کچھ کر چکا ہے وہ آپ مٹا نہیں سکتے. اس لیے آپ اپنے منہ پہ تھپڑ مارنا بند کریں اور عوام کی آواز سنیں اور اپنے آپ میں تھوڑا کانفیڈنس لے کے آئیں, تھوڑی اپنی سیلف رسپیکٹ کو جگہ دیں اپنے اندر, اور تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے نا وہ برداشت بھی پیدا کریں کہ جب آپ سیاست کے میدان میں آتے ہیں تو وہاں مخالف کو بھی آپ کو اسپیس دینی بھی پڑتی ہے اور اس کی جو ڈگنیٹی ہے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, تبھی آپ کی ڈگنیٹی برقرار رہتی ہے. تو اگر آپ اس کی ڈگنیٹی برقرار نہیں رکھتے تو آپ بیسکلی اس کو ڈسگریس نہیں کرتے, آپ اپنے آپ کو ڈسگریس کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ جو اس طرح کی چھچوری حرکتیں کر رہے ہیں یہ آپ خود اپنے آپ کو ڈسگریس کر رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.